बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो शायद ही कोई मुसलमान हो जो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करता हो। हम रूटीन में कई दफ़ा सुनते हैं कि फलां शख्स जो है उसको हजूर से मोहब्बत नहीं है, फलां शख्स को हजूर से इश्क नहीं करता और मैं ही सिर्फ आशिक रसूल हूँ। तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मेरा ये एक जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा जो है हुस्न ज़न यही कहता है कि हर मुसलमान जिसने रहमत आलम नूर मुजस्सम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है वो हजूर से मोहब्बत जरूर करता है। और इसमें एक बेसिक पॉइंट जो मैं आज यंगस्टर्स को देना चाहता हूँ, राइट, यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस के, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ आम लोग भी सुन रहे होंगे। तो मैं बाकायदा चूंकि आलिम नहीं हूँ लेकिन जाहिर है बचपन से कुरान पढ़ा है और मैं दीनी हलकों में उठता बैठता हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। We have two components. Number one is Zat Nabi and number two is Talimat Nabi. We have to understand this concept. इस concept का ताल्लुक किसी फिरके से नहीं है. It's a very simple thing. The one component, or rather you can say the one domain is Zat Nabi. The other domain is Talimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. दोनों इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों लाजिम मलजूम हैं। बट व्हाट इज माय क्वेश्चन, दैट इज व्हिच कम्स फर्स्ट, ज़ात नबी और तालीमात नबी, व्हिच कम्स फर्स्ट। तो मेरे ख्याल में ये एक हर जी शऊर को पता होगा कि पहले ज़ात नबी आती है। पहले हमेशा जात होती है, फिर उसकी बात होती है। पहले जात होती है, फिर उसका हुक्म होता है। पहले जात होती है, फिर उसकी तालीमात होती हैं, राइट। इसके अंदर बड़ा एक बारीक सा जो है लाइन है इसके अंदर, जाते नबी और तालीमात नबी। अगर जाते नबी के अंदर हमें हल्का सा भी शक पड़ता है, राइट, जाते नबी के साथ ताल्लुक में हम 99.9 पे खड़े हैं और 0.1 इज मिसिंग, तो वो तालीमात नबी पर जो आप चल रहे हैं, इत्तबा कर रहे हैं, उसमें वो हुस्न नहीं रहेगा और अल्लाह के यहां कबूलियत भी का वो दर्जा ना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विद जाते नबी हमें 100/100 होना पड़ेगा। मेरी जात है, किसी बुजुर्ग की जात है, वालिदैन की जात है, हमारे साथ आपका लेवल 50% है, 40% है, 60% है, ऑल राइट, आपकी अपनी परसेप्शंस है, इंटरप्रिटेशंस है मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ हमारी परसेप्शंस, हमारी इंटरप्रिटेशंस कोई मायने नहीं रखती हैं। उसके अंदर सिंपली 100/100 चलता है। एक बंदा कहता है कि मुझे हजूर से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर भी बहस करता है, हजूर के इल्म पर भी बहस करता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका के साथ कहीं शक का शिकार है, उसे अपने जैसा बशर नजर आता है। तो याद रखें कि वो जितनी भी तालीमात पे चल रहा है उसके अंदर हुस्न भी ना होगा, लज्जत भी नहीं होगी, खशू खजू भी नहीं होगा, सोजो गुदाज भी नहीं होगा और सबसे बढ़ के कि अल्लाह के यहां उसकी कबूलियत नहीं होगी। जाते नबी कम्स फर्स्ट, राइट। आप सहाबा कराम की सारी जिंदगी पढ़ लीजिए, आले रसूल की सारी जिंदगी पढ़ लीजिए,
آپ کو پہلے ذات نبی نظر آئے گی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی کیفیت الذین یؤمنون بالغیب کی ہے۔ حضور نے بتایا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، کہا اللہ ہے۔ حضور نے بتایا جنت ہے، دوزخ ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو آپ کی ساری ڈیلنگ از ود زبان مصطفیٰ، لسان مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر زبان مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں تھوڑا سا بھی آپ کا شک کا رشتہ ہے، تو پھر الذین یؤمنون بالغیب کے کانسیپٹ کے تحت آپ بہت پیچھے ہیں۔ اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سو تعلیمات نبی، if I summarize، سو تعلیمات نبی is conditioned with ذات نبی۔ پہلے نبی کی ذات آئی تو تنزیل قرآن ہوا۔ وجہ تنزیل قرآن نبی کی ذات ہے، وجہ تخلیق کائنات نبی کی ذات ہے۔ یعنی کہ آپ کا مسلمان ہونا، آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام تعلیمات is conditioned with ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھانے میں، تعلق قائم کرنے میں کہیں کمی رہ گئی تو پھر آپ کی عبادات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ حسن نہ ہوگا، اس کے اندر وہ کمال نہ ہوگا۔ اب اسی دو ڈومینز کو دیکھتے ہوئے دو لفظ میرے ذہن میں آتے ہیں، ایک وفا اور ایک اتباع۔ وفا کا تعلق ذات نبی سے ہے۔ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے، مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین وفا اینڈ اتباع؟ اگین اٹس انٹر کنیکٹڈ، لازم و ملزوم، رائٹ؟ لیکن وفا از کنیکٹڈ ود دا ڈومین ون، دیٹ از ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا سمپلسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ حدیث مبارکہ، جس کے اندر وہ مسلم بخاری نے اس کو نقل کیا کہ جب تک تمہاری جان، مال، اولاد، ماں باپ، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ پیارا تمہیں نبی نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جب آپ اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائیں گے تو کہیں شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ تو یہ وفا is connected with domain 1 and اتباع is connected with domain 2، that is تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اس کا بہت بڑا درجہ ہے، but it is conditioned with ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر جو ہے آپ اکثر پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میں نے عالم تخیل کے اندر، چشم تخیل کے اندر علامہ اقبال سے سوال کیا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں پہ وفا کا لفظ استعمال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو ہم تیرے ہیں، اور وزن بھی اس میں خراب نہیں ہو رہا۔ شعر اشعار پڑھنے والے، لکھنے والے لوگ شاید اس سے متفق ہوں۔ آپ شعر سنیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وزن تو خراب نہیں ہوا۔ شعر اچھا ہے، اور اتباع کا لفظ قرآن سے ہے، قرآن نے اس کو استعمال کیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو میں نے چشم تصور میں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی سے جب یہ پوچھا تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب میرے دل پہ اس کا آیا، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہر اتباع کرنے والا ضروری نہیں وفا والا بھی ہو، لیکن ہر وفا کرنے والا لازم ہے کہ وہ اتباع والا بھی ہوگا۔ دوبارہ سنیے کہ ہر اتباع کرنے والا ضروری نہیں کہ وفا والا ہو، لیکن ہر
وفا والا اتباع والا ضرور ہوگا. ایک بندہ یہ کہے کہ میں حضور کا وفادار ہوں اور وہ اتباع پہ نہیں چل رہا تو میں اس کو نہیں مانتا. لیکن ہر اتباع والا ضروری نہیں. ایک شخص کہتا ہے میری داڑھی ہے، امامہ ہے، تہجد گزار ہوں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اوکے، اس کے معاملات بھی درست ہیں، ضروری نہیں وہ وفا والا بھی ہو. کیوں؟ یہ میں قرآن جب اٹھاتا ہوں تو قرآن نے مجھے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ جب میں نے منافقین کے حالات پڑھے تو ان کی داڑھی بھی تھی، امامہ بھی تھا. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے تھے. سورہ توبہ کی جو آیت ہے جس میں جلاس بن سوید کا واقعہ لکھا ہے، اس کے حالات پڑھیے. باقی قرآن سے منافقین کے حالات پڑھیے. ان کی داڑھی بھی تھی، امامہ بھی تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا رشتہ نہ ہو سکا. وہ اتباع تو کرتے تھے لیکن جب جان دینے کی باری آتی تھی تو چھپ جاتے تھے، اولاد دینے کی باری آتی تھی تو چھپ جاتے تھے. عزیزان گرامی، چشم تخیل میں علامہ اقبال نے مجھے بتایا کہ ہر اتباع والا ضروری نہیں وفا والا ہو، لیکن ہر وفا والا لازم ہے کہ اتباع والا ہو، اتباع والا ہوگا. عزیزان گرامی، اللہ پر رحمت نازل فرمائے. نعت ہر انداز میں لوگ لکھا کرتے ہیں، لیکن میں نعت کا جو بیسک کانسیپٹ ہے جب وہ میں سیکھتا ہوں تو میں صحابہ کرام سے سیکھتا ہوں. اور اس کے لیے بہترین نعت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ کو کسی اور کی نعت کی مثال دوں کہ یہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں بہت عاشق رسول ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں فلاں لفظ ایسے ہے، فلاں لفظ ایسے ہے، اس لفظ سے بدعت چھلکتی ہے، اس لفظ سے شرک چھلکتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن میں کس کی مثال دینے لگا ہوں؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر نعت پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. وہ الفاظ سنیے، اس کے ساتھ ہی میں اختتام کروں گا. اور اس نعت کے اندر کیا خوبصورت بات فرمائی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. پہلا مصرع سنیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محترم، نبی محتشم، رسول مکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ غلام سے نعت سننا چاہتے ہیں تو میرا عقیدہ، میرا نظریہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ میری آنکھ نے اس کائنات میں آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب یہ نعت سنتا ہوں تو میرا دل تڑپ کہ کس قدر صحابہ کے اندر محبت تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، ساتھ سفر کرتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ پیتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھی ان کے ساتھ، ان کی حضور سے رشتہ داریاں تھی. لیکن قربان جاؤں ان صحابہ پر، حضور کے غلاموں پر، کمپینینز پر، حضور کی آل پر، کہ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کبھی کوئی کمی یا عیب نظر نہیں آیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں؟ پہلا مصرع سنیے، ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ غلام سے سننا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو وہ تھے کہ کبھی پانی پینے پہ، پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے. ہم تو وہ لوگ تھے جو جہالت کے اندھیروں پہ ڈوبے ہوئے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقیدتیں کیا ہیں؟ سنیے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی دیکھا نہیں. دس از ناٹ پاسبل کہ آپ سے زیادہ حسین اس کائنات میں کوئی ہو. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں بیٹے تو بہت پیدا ہوتے ہیں، بچے تو بہت پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسا حسین آج تک کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے صحابہ نے، آل رسول نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، حضور کے غلاموں نے. اللہ اکبر کبیرہ. خلقت مبرئا من کل عیب
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محتشم، اے رسول محترم، اے رسول مقزم، اے رسول معظم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، آپ ہر چیز میں کامل ہیں، اسی لیے تو ہم نے دیکھا کچھ نہیں۔ آپ نے کہا اللہ ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، یہ قرآن ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن نہیں ہے، جو کچھ کہا ہم مانتے گئے، کیونکہ آپ میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، آپ کامل ہیں، آپ ہی وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ہمیں توحید ملی، جس کے ذریعے ہمیں اللہ کی پہچان اور معرفت ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے تخلیق فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان اشعار میں اگر آپ غور کیجئے تو اس سارے اشعار ذات نبی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے ذات نبی، پہلے نبی کو راضی کر لیں، تعلیمات میں حسن بھی ہوگا، قبولیت بھی ہوگی، تمہاری عزتیں بھی ہوں گی، کرم بھی ہوگا، عزت والے جنازے بھی ہوں گی، عزت والی قبریں بھی ہوں گی، قیامت میں بھی، حشر میں بھی، پلسرات میں بھی عزتیں ہوں گی۔ پہلے ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعت کا ہر لفظ ذات نبی سے ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آقا آپ بہت حسین ہیں، آپ بڑی خوبصورت نمازیں لے کر آئے ہیں، آپ کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، ہم بہت خوش قسمت ہیں، آپ کی تعلیمات بہت اعلیٰ ہیں، لیکن نہیں، پہلے ذات نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تعلیمات نبی ہیں۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ بس آخری فکرہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے سب سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ضروری ہے۔ حضور کی معرفت اور پہچان، قربت نبی، محبت نبی، خدمت نبی، صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی معرفت اور پہچان کے بغیر اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں مل سکتی۔ اللہ کے بارے میں پتہ تو چل سکتا ہے، لیکن معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے ہمیں معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپنانا پڑے گا۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ آپ نے بہت اچھی اٹیمپٹ کی، عظیم، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ HSC کے جتنے بھی ممبران ہیں، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔